الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في مقام آخر فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کے اس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی فضیلت اور سعادت عطا فرمائی کہ اسی مہینے میں سید الکونین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک بھی ہوئی۔ دونوں کے لیے اللہ نے اس مہینے کو منتخب فرما لیا، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ایک مومن کے دل و دماغ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں چھا جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بار بار ابھر رہی ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لائے، اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، نہ کوئی تردد ہے کہ وہ دن کائنات کے شروع کے دن سے لے کر قیامت تک
तमाम दिनों में से अफजल तरीन दिन था, इसलिए कि उस दिन अल्लाह ताला ने इस कायनात पर सबसे बड़ा एहसान फरमाया कि सबसे बड़े हादी, सबसे बड़े हिदायत का सरचश्मा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे बड़ी नेमत रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा अजीम एहसान था। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, यकीनन बिलाशुबा अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपना रसूल उनमें भेज दिया। और ये वही रसूल थे जिनके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त दुआ फरमा रहे थे जब वो बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। बैतुल्लाह में एक एक पत्थर जोड़ रहे थे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, ए हमारे रब इनमें एक रसूल भेज दीजिए जो इन्हीं के ख़ानदान में से हो, यतलू अलैहिम आयातिका, कि जो इनके सामने आपकी आयात तिलावत करे, व युज़क्कीहिम और इनको बुराइयों से साफ़ करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। तो इस अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को कैसे कबूल फरमाया कि जो दुआ करने वाला है उन्हीं के बेटे साथ मुआवनत करने वाले हज़रत इस्माईल हैं, उन्हीं के ख़ानदान में से अल्लाह ने इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा दिया। तो फिर अल्लाह ने इसी के बारे में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया। वो रसूल अल्लाह ने भेज दिया कि जिसकी दुआ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाई थी, और जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ के अंदर रसूल के मिशन और उनकी तालीमात और उनकी जो है अल्लाह के दीन को फैलाने के बारे में उसूल ज़िक्र किए गए थे, वही उसूल अल्लाह ने फरमाए कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। तो चौथे पारे में वही उसूल बयान फरमाए कि वो रसूल आ गए जिनके बारे में इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ फरमाई थी। इसलिए हमारे उलमा बुज़ुर्ग फरमाते हैं, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, कि अगर हमारे दीन इस्लाम में किसी विलादत को मनाने का हुक्म होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन के अलावा और कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसको सबसे ज़्यादा मनाया जाता और जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार जश्न के तौर पर किया जाता। लेकिन हमारी शरीयत ये एक ख़ास खुसूसियात पर मुश्तमिल है। अल्लाह ने इसको बाकी तमाम मज़ाहिब से नुमाया फरमाया है। ये हमें ये तालीम देती है कि हमने सिर्फ़ रस्मों को पूरा नहीं करना, बल्कि हमने अपने किरदार और अपने अमल को दुरुस्त करना है। असल मकसद हमारा ये है। इसलिए हमारे दीन में अगर विलादत मनाना, किसी के यौम विलादत को जश्न के तौर पर मनाना या यौम वफ़ात को मनाना, इसकी तालीम होती, इसको पसंद किया गया होता, तो फिर ये दिन सबसे औला था कि इसको मनाया जाता। लेकिन चूँकि हमारी शरीयत के उसूल में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में इसका तज़किरा हमें नहीं मिलता, इसलिए हम इसमें ऐसा जश्न नहीं मनाते कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक न हो। लेकिन ये दिन हमें ज़रूर याद दिलाता है कि अल्लाह के बाद एक हस्ती हैं कि जिनका हम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद सबसे ज़्यादा हक़ है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर क्या हुकूक़ हैं, ये हुकूक़ भी एक ईमान वाले को हमेशा याद रखने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बेशुमार हुकूक़ हैं, उनमें से जो बड़े बुनियादी हक़ हैं वो 6 हैं। सबसे पहला हक़ तो हम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد جتنی بھی سابقہ انبیاء کی شریعتیں تھیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس وقت سے پھر اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اگر اب کوئی جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پر چلے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں۔ باقی جو انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان کی شریعتیں اپنے وقت کے اور اپنے اپنے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا راستہ تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آمد کے بعد اور آپ کی نبوت کے بعد اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں کسی اور نبی کی اتباع کر کے جنت حاصل کر لوں گا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پہلے انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور پہلے انبیاء کی تعلیمات اس طرح باقی بھی نہ رہی، ان کے اندر تحریف در تحریف ہو کر اصل شکل اب ہمارے سامنے نہ رہی، اس لیے اس پر عمل بھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کا حکم جگہ جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو زبان سے کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، تم دل سے بھی ایمان اور یقین کر لو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی یقین ہو اور اللہ کے رسول پر بھی یقین ہو۔ تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ کے بعد سب سے بڑا ایمان کا شعبہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، واتبعوہ، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، ونصروہ، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے پھیلانے میں مدد فرمائی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور اور روشنی کی اتباع کی کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن کریم، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حقوق کا ذکر ہے۔ ایک تو آپ پر ایمان لانا ہے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بچائے ایمان نہ ہو، اللہ کا رسول نہ مانے، لیکن یہ کہے کہ میں ان کو بہت بڑی ہستی سمجھتا ہوں اور ان کو جو ہے میں آئیڈیل سمجھتا ہوں اور میں ان کو بڑا لیڈر سمجھتا ہوں، لیکن میں اپنا رسول نہیں سمجھتا، تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یورپ کے سیرت نگاروں نے، بعضوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، ہم ان کو بہت بڑا رہنما سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ 100 بڑے رہنماؤں میں سب سے پہلے ان کا ذکر کر دیا، لیکن رسول نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ کی رسالت صرف عرب کے لیے تھی اور ہم تو عرب نہیں ہیں، لہذا ہمارے لیے رسول نہیں تھے۔ تو ایسے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس تورات کا ایک پرانا سا نسخہ تھا، وہ اپنے ساتھ لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، پھر انہوں نے یہ تورات کے نسخے کو پڑھنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہوا، غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو فرمایا کہ تیرے اوپر رونے والی روئے، یہ عربی کا محاورہ تھا، کیا تو نہیں دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا؟ تو جب حضرت عمر نے دیکھا انتہائی خوفزدہ ہوئے اور یہ کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من غضبک وغضب رسولک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ کے غضب سے اور آپ کے رسول کے غصے سے۔ اور پھر کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ ہم اس پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، اور اس پر راضی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو فوراً کوشش کی کہ دور ہو جائے، دعا کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے۔ اور فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوں تو فرمایا کہ وہ بھی میری اتباع کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار نہیں کریں گے، یعنی ان پر بھی واجب ہوگا اللہ کی طرف سے کہ وہ میری اتباع کرے، ان کے لیے بھی نجات کا راستہ یہی ہوگا کہ وہ میری اتباع کرے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی تو اب آپ کی شریعت یہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سب سے کامل دین ہے اور کامل شریعت ہے، لہذا باقی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے علاوہ اور کوئی نجات کا راستہ بالکل نہیں ہے۔ تو پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر اور آپ کی رسالت پر مکمل یقین ہو، پکا ایمان ہو۔ دوسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا فریضہ ہے اور حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ کی اطاعت اور اتباع وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے اور محبت کو تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہو یا محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو اور اپنے دعوے کو سچا کر دکھانا چاہتے ہو تو بس اس کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی چھوٹی سی سنت بھی اگر کوئی اس کی اتباع کرے گا تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہاری گناہوں کو بخش دیں گے۔ اگر گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ لو اور اس پر عمل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے اور تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے ہیں، انتہائی مہربان ہیں۔ حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اتباع کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا جب حکم آتا تھا نہ تو اپنی جان کی پرواہ کرتے تھے، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے تھے، نہ اپنی خواہشات کی پرواہ کرتے تھے، بس آپ کے حکم کے سامنے ساری خواہشات کو قربان کر دیتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں اللہ کا حکم نازل ہوا، شراب حرام کر دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اللہ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، شراب، جوا
اور جوئے کے تیر، یہ سب گندے اعمال ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ تھے کہ جو شراب کے عادی تھے، اور اللہ بچائے ہم نے تو کبھی شراب کو اس طرح دیکھا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ پیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شراب کا نشہ یہ تمام نشوں سے سب سے بڑا نشہ ہے۔ ہیروئن کا نشہ بھی بڑا، لیکن شراب کا نشہ جو ہے وہ سب سے بڑا نشہ ہے۔ اب اس نشے کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام یوں بھی کر سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں 1 مہینے کی مہلت دے دو، آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، یا رسول اللہ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دو، آہستہ آہستہ اس سے جان چھوٹے گی۔ لیکن انہوں نے آگے سے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، اور جتنی شراب تھی وہ ساری نالیوں کے اندر بہا دی گئی، حتیٰ کہ مدینہ کی نالیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بارش کے وقت بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اتباع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تمام خواہشات اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے قربان کر دی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں دائیں بائیں مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو ادھر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے، اور وہ ابھی روڈ پر تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ وہی راستے میں اسی جگہ بیٹھ گئے۔ تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم راستے میں کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ آپ کا مقصد انہی لوگوں کو بتانا ہے جو مسجد میں کھڑے تھے، لیکن جب آپ کا حکم آ گیا بیٹھ جاؤ تو مجھے یہ جرأت نہ ہوئی کہ میں آپ کے حکم کے سامنے آگے 1 قدم بھی بڑھاؤں، اس لیے اسی جگہ بیٹھ گئے تشریف۔ تو یہ اتباع ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہر خواہش آپ کے حکم کے سامنے قربان ہو جائے، یہ اتباع کا حق ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکم ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم مالی مفادات کی وجہ سے یا کوئی اور خواہشات کی وجہ سے اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے، بس وہ خواہش پوری کریں گے اور یہ کہیں گے چلو اللہ معاف کرنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے محبت کا حق نہیں ہے، یہ اتباع کا حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا، کوتاہی ہو رہی ہے۔ لہذا یہ دوسرا جو بڑا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، یہ بہت بڑا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہماری سب سے زیادہ محبت اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ رب العزت تو ہمارے خالق و مالک ہیں، ان کا حق تو سب سے اونچا ہے، لیکن اس کے بعد پھر مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ہمیں ہو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ محبت کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے محبت طبعی اور ایک ہے محبت عقلی۔ محبت طبعی یہ ہے کہ دل کا میلان کسی کی طرف ہو، یہ محبت تو غیر اختیاری ہوتی ہے کہ دل کا میلان کسی کی طرف ہو، اور ایک ہے محبت عقلی، اور محبت عقلی یہ ہوتا ہے کہ انسان عقلاً یہ سمجھے کہ میرا سب سے زیادہ تعلق اور سب سے زیادہ میری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بعض لوگوں کو اس میں شبہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل میں محبت اتنی محسوس تو نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کی مجلس میں ہم نے بیٹھ کر کوئی باتیں نہیں سنی، تو اس لیے ہمیں شبہ ہے۔ لیکن یہ شبہ جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ایک دفعہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت میرے دل میں تو میرے بچوں کی محبت مجھے زیادہ محسوس ہو رہی ہے، میرے والد کی محبت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، آپ کے دل میں بھی والد سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے والد کو کوئی
اللہ نہ کرے گالی دے، تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کو برداشت کر جاؤ، لیکن اگر آپ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو تم برداشت نہیں کر سکو گے اور ضرور اس سے جان قربان کر کے لڑو گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں عظمت رسول اللہ وہ اپنے والد کی عظمت سے زیادہ ہے، اس لیے یہ عقلی محبت ہوتی ہے، اور یہی مطلوب ہے کہ اگر والد کا حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ ٹکرائے تو پھر ہم کس حکم کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اس وقت انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھ رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں والد سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک سب سے زیادہ محبت نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ میں اس کے ہاں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے، جب تک میں اس کے ہاں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت انسان کو کسی کے ساتھ تین وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو جمال ہے، حسن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ کمال ہے، کسی میں کمال ہو تو اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ ہے نوال، نوال کا معنی جو کسی پر احسان کر دے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور یہ تینوں وجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام لوگوں سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبصورتی اور جمال تمام انسانوں سے زیادہ تھا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور آپ کے گھر کے اندر خادم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے سب سے زیادہ حسین تھے۔ اور فرمایا ایک دن ایک رات کو میں بیٹھا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے بدن مبارک پر ایک جبہ تھا جو دھاری دار تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا۔ پھر میں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس یہ 14ویں رات کے چاند کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عجیب خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات کی خوبصورتی میں سے آدھی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر تو زلیخا کی سہیلیوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا۔ اگر میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ لے تو وہ چھری سے اپنا دل کاٹ لے۔ آپ کو اللہ نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ پھر یہ خوبصورتی صرف ظاہری حسن کی نہیں تھی، باطنی کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوبصورتی وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی تھی۔ اس لیے محبت کا اگر کوئی محل ہو سکتا ہے مخلوق میں تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا یہ ہے کہ خوبصورتی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں جتنا کمال نبی علیہ السلام کو اللہ نے دیا اتنا کمال کسی میں نہیں تھا۔ خود اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ بہت ہی بلند اخلاق کے مالک ہیں، بہت ہی بلند کردار کے مالک ہیں۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی سب سے زیادہ محبت ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر تیسری وجہ نوال یعنی عطا کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عطا کیا ہے، صحابہ کرام کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری نعمتیں، مال، چیزیں یہ بھی فراوانی سے عطا فرما دیتے تھے، کیونکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا تو کبھی بھی آپ نے نہ نہیں فرمایا، جو کچھ ہوتا ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایک جبہ ہے اور وہ بڑا خوبصورت ہے، کسی نے ہدیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا جبہ تو مجھے بڑا پسند آ گیا، یہ مجھے دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، فوراً وہ جبہ ان کو دے دیا۔
حالانکہ آپ کو بڑا پسند تھا، اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن انہوں نے کہا مجھے دے دے، آپ نے فوراً عطا فرما دیا۔ وہ اتنے سخی تھے۔ اور پھر ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کتنی زیادہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ ایمان ملا ہے تو آپ کے ذریعے، قرآن ملا ہے تو آپ کے ذریعے، اگر ہمیں کچھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملا ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملا ہے۔ ہم خود کو کچھ بھی نہیں سیکھ جانتے تھے، تو اس لیے اس لحاظ سے بھی آپ سے سب سے زیادہ محبت۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ادب، احترام اور تعظیم ہمارے دلوں میں ہو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور ان کی نصرت کرو، مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی عظمت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر جب برسائے جا رہے تھے دشمن کی طرف سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے سامنے اپنا جسم ڈھال بنا لیا انہوں نے، لیکن جنگ کے دوران بھی اس بات کو گوارا نہیں کر رہے تھے کہ میری پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے کہ پشت دشمن کے سامنے تھی اور چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، تاکہ میری پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ ہو۔ تو اتنا ادب اور احترام تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمارے دلوں میں ہو۔ اور پھر یہ ادب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنتوں کا بھی مکمل ادب ہو۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے جو آدمی داڑھی کی توہین کرتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو آپ کی سنت کی توہین کرے گا تو وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بھی ادب، احترام اور تعظیم یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کہیں آئے تو ہم درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اللہ نے اس کا حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے حقوق ہیں ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے کی مشق ضروری ہے۔ جب بھی ہم صبح اٹھیں، تھوڑا سا ٹھہر جائے کہ صبح اٹھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرماتے تھے، وہ دعا پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بیت الخلاء جانے کا فوراً تقاضا ہوتا ہے، تھوڑا سا رک جائیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں کیسے داخل ہوتے تھے۔ پہلے بایاں پاؤں داخل فرماتے تھے، دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں کس طرح تشریف فرما ہوتے تھے، پھر باہر نکلتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے، مسجد میں تشریف لاتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے، تحیۃ المسجد پڑھتے تھے۔ کسی کے پاس جاتے تھے مہمان بن کر تو کیسے جاتے، کوئی ان کے پاس مہمان آتا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک شعبہ سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔